नाज़रीन, इंजीली मीडिया में आपको एक बार फिर खुश आमदेद। आज हम इस छोटे से वक्त में बाइबल मुकद्दस के एक ऐसे हवाले की एक ऐसे हिस्से का मुताला करेंगे जो ईमान के लिहाज से और हमारे अकीदे के लिहाज से बुनियादी हैसियत रखता है, और ये है इसहाक की कुर्बानी। हज़रत इब्राहिम को ये हुक्म दिया गया कि वो उन्हें कुर्बान करें। बाइबल मुकद्दस में इसका बड़ा मुफस्सल जिक्र है, लेकिन आज मैं जिस बात की तरफ इशारा करना चाहता हूँ वो ये है कि बाइबल मुकद्दस की किताब पैदाइश उसका 22वां बाब और उसकी पहली 6 आयात को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे हमें बहुत से इस्तारे, बहुत से इशारे, बहुत सी तशबीहात, बहुत सी मिसालें ऐसी मिलती हैं जो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की हयात अक़दस में पूरी हुई, खास तौर पर उन वाक़यात में जो उनके साथ सलीबी मौत यानी उनकी कुर्बानी से पहले और उसके आसपास उनके साथ वाक़या हुआ। तो आइए हम पहले इस पैसेज की तलावत करते हैं और फिर हम देखेंगे कि इन तमाम चीज़ों का इतलाक़ खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी पर कैसे होता है, क्योंकि इसहाक की कुर्बानी दरअसल एक तमसील थी, एक मिसाल थी, एक मॉडल था, एक खाका था उस असल का जो खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में पाया तकमील को पहुंचने वाला था। और ये बात तकरीबन 2000 साल बाद होने को थी जब ये वाक़या हुआ जिसका हम जिक्र अभी पैदाइश 22 बाब में पढ़ेंगे। मैं चंद अल्फाज पर रुक कर उन पर जोर देकर पढ़ने की कोशिश करूंगा, उन पर रुकूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि मैं किन अल्फाज के बारे में बाइबल मुकद्दस में नए अहदनामे में उनकी मुमासलत आपके सामने बयान करने को हूँ। पैदाइश 22 बाब। इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाया। पहली बात तो ये आजमाइश थी, ये सिर्फ आजमाइश थी, ये वाकया अपने आप में हकीकत नहीं था, ये एक आजमाइश थी। और उसे कहा, आए इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा, तू अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता है, जिसे तू प्यार करता है, साथ ले कर मोरिया के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। तब इब्राहिम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सोख्तनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हुआ। तीसरे दिन इब्राहिम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा। तब इब्राहिम ने अपने जवानों से कहा कि तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और मेरा लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। 6 आयत। और इब्राहिम ने सोख्तनी कुर्बानी की लकड़ियां लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखी और आग और छुरी अपने हाथ में ली और दोनों इकट्ठे रवाना हुए। ये खुदा का पाक कलाम है। अब मैं चाहता हूं कि हम इस बात को एक बार फिर देखें, लेकिन इस बार हम इन बातों की मुमासलत जो है, इन बातों की तकमील हम नए अहदनामे में देखेंगे। तो आइए अब हम एक बार फिर इस पूरे हवाले को जरा गौर से देखते हैं। पहली बात तो ये है कि ये, जैसे मैं गुजारिश कर रहा था, कि ये आजमाइश थी। आजमाइश का मतलब ये है कि ये वाकया जो इब्राहिम के साथ हो रहा था, खुदा नहीं चाहता था कि इसहाक को कुर्बान किया जाए। वो इस वक्त इसहाक की कुर्बानी नहीं चाहता था, वो सिर्फ इब्राहिम को आजमा रहा था कि उसकी मोहब्बत उस मेयार तक है जो मोहब्बत मैं यानी खुदा दुनिया को दिखाने वाला है। खुदा अपना बेटा कुर्बान करने वाला था, लेकिन आजमाइश के तौर पर वो इब्राहिम को देखना चाहता था कि वो ये करने के लिए तैयार है कि नहीं। बेशक इब्राहिम के मुताबिक ये बात बिल्कुल हकीकी थी, लेकिन खुदा जानता था
کہ ایسا ہوگا نہیں، یہ اس کی صرف آزمائش کی گھڑی تھی، اس کا امتحان لیا جا رہا تھا۔ دوسری بات، خدا نے کہا تو اپنے بیٹے کو لے، کیونکہ خدا اس نقشے کی تکمیل میں، اس نبوت کی تکمیل میں اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجنے والا تھا۔ اگر آپ لوکا کی انجیل اور اس کا پہلا باب 35ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پہ بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا۔ یہ مریم مقدسہ کے ساتھ مکالمہ ہے۔ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا تھا، اس لیے جب آزمائش کی گھڑی آئی تو ابراہیم کو کہا گیا کہ تو اپنا بیٹا لے، اور آگے لکھا ہوا ہے کہ جو تیرا اکلوتا ہے۔ بائبل مقدس میں اسماعیل کو کہیں بھی ابراہیم کا اکلوتا بیٹا نہیں کہا گیا، اور وعدے کا فرزند اسحاق تھا، کیونکہ وہ اس جوڑے سے پیدا ہوا تھا جن کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ معجزاتی طور پر انہیں ایک بیٹا دے گا جب ان کی عمر 100 اور 90 سال کی تھی۔ تو یہ معجزاتی بیٹا جو تھا، یہ وعدے کا بیٹا، وعدے کا فرزند، یہ اسحاق تھا، اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اکلوتا بیٹا۔ نئے عہد نامے میں اگر ہم دیکھیں تو یوحنا 3 باب کی 16 آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ پھر ہم اسی بات کو دیکھتے ہیں، اور اس میں لکھا ہے کہ جسے تو پیار کرتا ہے، جسے تو پیار کرتا ہے۔ متی 3 باب کی 17 آیت میں دیکھیں تو اس بات کی تکمیل بھی ہمیں ملتی ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ ابراہیم کو کیا حکم تھا؟ اس بیٹے کو لے جو تیرا اکلوتا ہے، جس سے تو پیار کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں یہ واقعہ جس کا متی میں ذکر ہے، اس میں لکھا ہے کہ آسمان سے آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ پھر لکھا گیا ہے کہ اس کو موریا کے ملک کوہ موریا پر لے جا کر قربان کر۔ ہمیں پتہ ہے خداوند یسوع مسیح کی قربانی جو ہے وہ اسی پہاڑی سلسلے میں ہوئی، اور یہ قربانی پہاڑ پر ہوئی، بالکل ویسے ہی جیسے خداوند یسوع مسیح کی قربانی کلوری پہاڑ پر، اور پہاڑی سلسلہ یہ کوہ موریا کا پہاڑی سلسلہ ہے، اسحاق کی قربانی وہاں پر ہوئی۔ اور یہ ایک جغرافیائی حقیقت ہے کہ کلوری پہاڑ اور گلگتا کی چوٹی جو ہے وہ وہیں پر پائی جاتی ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں 22 باب کی 3 آیت میں کہ تو پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا، اور پھر آگے لکھا ہے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ یہاں پہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کی قربانی جو تھی وہ سوختنی قربانی خداوند کو پسند آئی کہ وہ اس طرح سے ان کی جان کا فدیہ دیا جائے۔ یہ شہادت نہیں تھی، خداوند یسوع مسیح شہید نہیں ہوئے تھے، وہ ہمارے گناہوں کی خاطر دنیا کے کفارے کے لیے قربان ہوئے تھے۔ پھر 3 آیت کو جب ہم آگے پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر، تو اسحاق جب لے جایا گیا تو اس کی سواری گدھے پر تھی۔ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح کی سواری جو تھی وہ گدھے پر ہوئی۔ مرکز 11 باب کی 7 آیت میں اس کا ذکر ہے، بلکہ اس کا نبوتاً ذکر جو ہے وہ زکریا 9 باب کی 9 آیت میں بھی ہے۔ پرانے عہد نامے میں دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے۔ لہٰذا یہاں پر اسحاق کو قربانی کے لیے لے جانا اور اس کی گدھے پر سواری جو ہے وہ بڑی معنی خیز ہے، اس لیے کیونکہ یہ سارا عکس جیسے ہم نے دیکھا ہے، بیٹا، ابراہیم کا بیٹا، خدا کا بیٹا، ابراہیم کا اکلوتا، خدا کا اکلوتا بیٹا جسے ابراہیم پیار کرتا تھا، جسے خدا پیار کرتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کا بیٹا گدھے پر جا رہا ہے، اسی طرح سے خدا کا بیٹا خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ مرکز 11 باب کی 7 آیت میں لکھا ہے کہ وہ گدھے پر سوار ہو کر یروشلم کی طرف جاتے ہیں۔ اس پیسج میں پھر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ وہ اپنے ساتھ 2 جوانوں کو لے کر گیا۔ ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح جب قربان ہوئے تو ان کے ساتھ 2 اور لوگ تھے
دو جوان اور بھی تھے۔ اس کا ذکر یوحنا 19 باب کی 18ویں آیت میں ملتا ہے۔ ہم آگے پڑھتے ہیں کہ 4 آیت میں تیسرے دن ابراہیم نے نگاہ کی۔ تو جب ابراہیم نے نگاہ کی تیسرے دن، تو ہمیں پتہ ہے خداوند یسوع مسیح کی قربانی کی تکمیل اور اس کے بعد ان کا جی اٹھنا تیسرے دن ہوا۔ یہ بہت سی چیزیں یہاں پہ معنویت اس لیے رکھتی ہیں کیونکہ ان کا جواب، ان کی اصلیت خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں ہے۔ یہاں پہ یہ صرف خاکہ ہے، ایک آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں یہ جو نقشہ کھینچا گیا ہے اس میں وہ بہت سے عناصر، بہت سی چیزیں استعمال کر لی گئی ہیں جو تکمیل میں 2000 سال بعد خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں ان کی قربانی میں تکمیل ہونے کو تھی۔ پھر ایک اور چیز یہاں پہ جو میں بتانا چاہتا ہوں، 6 آیت میں لکھا ہے، اور ابراہیم نے سوختنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھی، یعنی کہ جن لکڑیوں پر اسے قربان ہونا تھا وہ لکڑیاں اسحاق اپنی پیٹھ پر اٹھا کے چل رہا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کا واقعہ اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر یوحنا 19 باب کی 17ویں آیت میں بتایا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی لکڑی، اپنی صلیب جس پر انہیں قربان ہونا تھا، وہ اٹھا کر چل رہے تھے۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ بڑی ایمان افروز ہیں۔ یاد رکھیں کہ بائبل مقدس کوئی ادھر ادھر سے پکڑ کر واقعات کا مجموعہ نہیں بنایا گیا، بلکہ یہ ایک تسلسل ہے۔ پیدائش 1 باب کی 1 آیت سے لے کر مکاشفہ کی آخری آیت تک، مکاشفہ 22 باب کی 21ویں آیت تک ایک بلا کا تسلسل ہے، اور یہ تسلسل صرف الہی اور معجزاتی طور پہ سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ کوئی کتاب جسے 40 مختلف لوگوں نے لکھا ہو، 1500 سال میں مکمل کی ہو، اس میں اس طرح کا تسلسل نہیں پایا جا سکتا۔ لہٰذا آج کے اس چھوٹے سے مطالعے میں ہم نے دیکھا ہے کہ پیدائش 22 باب میں جن چیزوں کا ذکر ہے ان کی تکمیل کس طرح سے اناجیل مقدس میں ہوتی ہے، انجیل مقدس میں ہوتی ہے، متی، مرکز، لوکا اور یوحنا کی معرفت لکھی گئی اناجیل میں۔ میں ان چیزوں کا ایک بار پھر ذکر کر دیتا ہوں خلاصے کے طور پر۔ وہاں پہ ذکر ہے ایک آزمائش کا، انجیل میں آزمائش نہیں تھی، اب یہ اصل واقعہ ہونے والا تھا۔ پیدائش 22 باب میں ذکر ہے اپنے بیٹے کا، اکلوتے بیٹے کا، جسے تو پیار کرتا ہے، اس بیٹے کا، ملک موریا میں جہاں پر قربانی ہونی تھی۔ ایک پہاڑ کی چوٹی کا ذکر ہے، قربانی کا ذکر ہے، گدھے کی سواری کا ذکر ہے، 2 نوجوانوں کی طرف اشارہ ہے، اور اس کے بعد تیسرے دن کا اشارہ ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ لکڑی اور وہ لکڑیاں جس پر قربانی ہونی تھی وہ اسحاق خود اٹھا کے چل رہا ہے۔ یہ ساری مماثلتیں تکمیل کو پہنچتی ہیں جب خداوند یسوع مسیح اس روز تیاری کے دن قربان ہوئے کلوری پر، اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ بائبل مقدس کا بیان ہے، اور آئیے ہم ان تمام چیزوں پر غور کریں۔ خداوند ہمیں آپ سب کو برکت دے۔ ایک بار پھر اگر آپ نے انجیلی میڈیا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی سے اسے سبسکرائب کیجئے۔ آپ کے پیغامات سے، آپ کے کمنٹ سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے، ہماری ہمت افزائی ہوتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کی معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں۔ ناظرین، بہت بہت شکریہ۔ گاڈ بلیس یو۔